बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं राह फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को जहाँ कहीं इस वक्त प्रोग्राम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में, तमाम अक़ीदत और मोहब्बत करने वालों को, तमाम आलम इस्लाम को हमारी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुबारक हो। आक़ा करीम की विलादत का ये खूबसूरत दिन जो परवरदिगार आलम ने हम सब को अता किया है, और जिस कदर उस करीम बारगाह में शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि मालिक कायनात ने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये मोहब्बतों से भरपूर दिन हम सब को अता किया है, और मोहब्बतें बांटने का एक मौका परवरदिगार आलम ने हम सब को एक मरतबा फिर अता किया है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज के इस प्रोग्राम में यकीनन आप सब लोग जानते हैं, जिस तरह हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं उस पर अपने उलमा से, मेहमानों से गुफ्तगू रहती है। और आज स्पेशल इंशाअल्लाह दिन के हवाले से, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, मिलादुन नबी के हवाले से, आक़ा करीम की सीरत के एतबार से, मकाम मुस्तफ़ा के हवाले से बहुत से ऐसे अजीम पहलू जिन पर गुफ्तगू करने की ये सादत हम भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, और ये मोहब्बतों का पैगाम आप लोगों तक भी पहुँचेगा। गुफ्तगू के लिए जिन शख्सियात को हमने आज के प्रोग्राम में दावत दे रखी है, नौजवान मुमताज़ मोहतरम दोनों शख्सियात हमारे आज के प्रोग्राम में माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ास जाफ़र शमसी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। अल्लामा साहब खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और मिलाद शरीफ भी आपको बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। आज एक मरतबा फिर हमारी दावत पे और स्पेशल आज के दिन माशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाए। नौजवान हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ में जो परवरदिगार आलम ने आपको अता कर रखा है, अपनी बात तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुँचाते हैं। मुफ्ती बहराम क़ादरी, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, आपको भी मिलादुन नबी की बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और तमाम आलम इस्लाम में देखने वालों में, सुनने वालों में जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा और सुना जा रहा है, माशाअल्लाह मिलादुन नबी के दिन एक बहुत जो है वो रूहानियत से भरपूर और कैफियत से भरपूर समा हमें जो देखने को नज़र आता है। अपने अपने अंदाज में हर बंदा अपने आका मौला से मोहब्बत का इजहार करते हुए, जिसको जो परवरदिगार आलम ने जिसकी तौफीकात में जितना इजाफ़ा किया है, वो आका करीम से मोहब्बत का तकाज़ा करते हुए वो उस करीम बारगाह में, उस अजीम बारगाह में अपनी मोहब्बतें और अक़ीदतों के खिराज पेश करता हुआ हमें नज़र आता है। हम इंशाअल्लाह आज स्पेशली मिलादुन नबी पर गुफ्तगू करेंगे, 12 रबीउल अव्वल पर गुफ्तगू की जाएगी, और 11 और 12 जो गुज़िश्ता शब जो रात गुजरी है, यानी 11 और 12 की दरमियानी शब जिसको कहा जाता है, जो विलादत मुस्तफ़ा की घड़ियाँ जिसमें हैं, उस पर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में अपने उलमा से गुफ्तगू की जाएगी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा वक़ास जाफ़र शमसी साहब से। मैं चाहूँगा आज के इस मुबारक दिन में मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने गुफ्तगू का आगाज़ इब्तदाई जुमलों से कीजिएगा। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह सुल्तानी साहब, बड़ी मेहरबानी कि मैं इस मुसर्रत की घड़ियों में इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत की खुशियों में इस जगह पर मौजूद हूँ। अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत की वजह से तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए और अपना फजल व करम फरमाए। देखिए, ये जो विलादत बा सआदत का महीना है, और ख़ुसूसी आज का दिन 12 रबीउल अव्वल का सुबह सादिक का वक्त है, और हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और ये कोई, जिस तरह मैंने बात की कि मैं ये पहले कहना चाहता हूँ, और वो इब्तदाई जुमलों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जिसका हर पहलू ऐसा नायाब है
اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا بالکل معیوب نہیں ہے. اللہ آپ دیکھیے کہ ہم سب پیدا ہوئے اور انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نسل کو آگے بڑھانا ہے انسانوں کی، اس کے لیے ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا اور لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن کوئی آپ کو ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا مرد و زن میں جو یہ بتائے کہ میری ولادت ایسے ہوئی. اتنا ہی بتائیں گے جی میری ہاسپٹل میں ہوئی یا گھر میں ہوئی، اس سے زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑا معیوب عمل لگتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس طرح منفرد ہے، کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کیا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ خود فرمایا کیونکہ وہ بھی اتنا خوبصورت ہے اور وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کو بھی تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے ممتاز رکھا ہے، جدا رکھا ہے کہ اے محبوب سارے پیدا ہوں گے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے محبوب پیدا ہوں گے، آپ کی ولادت تمام لوگوں سے مختلف ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب پیدا ہوا تو سرما لگا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا ختنہ شدہ اور پھر اب جو ناف میرے تھی وہ بھی کٹی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. تو یہ سلسلہ بعد میں نہیں شروع ہوا بلکہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے ہی کھاتے پیتے تھے اور ان کی پرورش ہوتی تھی. تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیا فرماتی ہیں اور یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، اس کو آپ غور کریں کہ جو ابتدائی سیرت نگار ہیں، ابتدائی سیرت نگاروں نے جب سیرت کی کتابیں لکھی تو اس کا نام کتاب المغازی رکھا، اس میں غزوات کا ذکر تھا. اور اس کے اندر ایک بڑا ہی ممتاز نام جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنی کتاب میں سیرت کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے والے علماء نے کبھی آقا علیہ السلام کے کردار کے لیے سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. تو پہلی دفعہ جنہوں نے استعمال کی ہے وہ ابن ہشام ہے. اور سیرت ابن ہشام یہ ابتدائی کتابوں میں سیرت کی انہوں نے لکھا. طبقات ابن سعد نے اس کو روایت کیا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور جس کی اتنی نورانیت تھی، اس کی اتنی روشنی تھی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ میں نے اس لیے ابتداً یہ بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ایسی ہوئی ہے جس میں کوئی عمل بھی معیوب نہیں ہے، حالانکہ تمام انسانوں کی معیوب ہوتی ہے لیکن آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت جو ہے وہ جدا گانا ہے، وہ حسین و جمیل ہے، جس کی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ نے بیان فرمائی ہیں کہ مجھے، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جو ہے جب یہ آقا علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی اس رات کو میں نے حضرت مریم کی زیارت کی، میں نے حضرت سارہ کی زیارت کی. تو بے شمار عورتیں جو ہیں وہ آقا حضرت آمنہ کو یہ مبارکباد دے رہی تھی کہ آپ کے پاس آخری زمان نبی آیا جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو بنایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا اسی جگہ پر جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو اتنی قربانیاں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور ہر طرح آزمائے گئے. آپ کو جو ہے وہ اولاد کے اعتبار سے آزمایا گیا، بچپن میں آزمایا گیا، لڑکپن میں آزمایا گیا، جوانی میں آزمایا گیا، مال دے کر آزمایا گیا، اولاد دے کر آزمایا گیا. تمام آزمائشوں سے جب گزر گئے تو جب آپ نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تو دعا کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے خلیل بنا دیا ہے، آپ نے مجھے پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے اور میری اس جگہ کو مصلی بنا دیا ہے، مقام ابراہیم کو. لیکن ایک دعا یہ بھی فرما لیجئے کہ وابعث فیہم رسول، ہم میں وہ رسول بھیجنا جس کی آپ نے وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام امتحانات میں کامیابی کے بعد یہ دعا قبول فرمائی کہ جا ابراہیم، بڑے تم نے میرے ہر میدان میں تم نے کامیابی حاصل کی ہے، جاؤ میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں میں اپنا محبوب آخری زمان نبی تمہاری نسل میں سے پیدا کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی احسان کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پہ احسان یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ احسان خدا بندی ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس میں ہم سب کو مل جل کر اور اپنے تائیں جس طرح ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت خرافات کو چھوڑ کر صحیح بات شرع طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو منانا چاہیے۔ خوبصورت بات آپ نے علامہ صاحب کی ہے آخر میں کہ بالکل خرافات کو چھوڑ کر، اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ یہاں پر جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل فرقہ واریت سے بالائے طاق ہوتے ہوئے، ہر چیز کو، ہر معاملت کو ایک جگہ پہ رکھتے ہوئے ایک نارمل سی مثال، ایک عام سی مثال جو بارہا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر روز ہمیں فیس بک پوسٹ کے ذریعے نظر آتی ہے، واٹس ایپ میسج کے ذریعے نظر آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز جدا نظر آئے، معاملہ ایسا ہو جو ہے وہ انتظام ایسا ہو کہ بہت کم جو ہے وہ فیملی میں یا خاندان میں ایسا انتظام دیکھنے کو نظر آئے۔ یہ ہماری جستجو ہوتی ہے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کیا ہے، اگر اس عظیم ہستی کی ولادت ہو تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھروں کو سجائیں؟ تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے کہیں پہ بٹھا کر کچھ طعام کا اہتمام کر دیا جائے؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اس دن کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے؟ اور جس طرح آپ نے کہا خرافات کو بالکل ختم کرتے ہوئے، شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر شرعیت سے ہٹ کر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو خدا را ہم خود بھی اس کے خلاف ہیں، کیونکہ جب آپ محبتوں کے دین کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو پھر محبت ہی پھیلائیں، بجائے اس کے کہ آپ کو خرافات میں جانا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا مقصد بالکل نہیں ہے، مسائل پیش کرنا مقصد بالکل نہیں ہے۔ اس محبتوں کے دن میں بس یہی ایک جملہ ہے، یہی ایک بات، یہی ایک پیغام ہے کہ محبتیں ہی ہمیں بانٹنی ہیں اور محبتوں کو ہمیں عام کرنا ہے، جو کہ ہمارا دین محبتوں سے بھرپور مالا مال ہے جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ مفتی بہرام قادری صاحب کو جانے بڑھتے ہیں، آپ بھی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چلا اور بڑے احسن انداز میں ابو بکر بھائی نے پروگرام کو شروع کیا، اور علامہ وقاص صاحب نے ایک خوبصورت موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں اس بات کو۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو عیب نظر نہیں آتا، یعنی کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، یعنی کہ سر سے پاؤں تک آپ کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ عیب سے پاک ہے۔ تبھی تو حضرت حسان ابن ثابت نے عرض کیا ہے نا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور یہاں پر ہمارے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیب کی نا ایک بات کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ یہ عیب بھی میرے نبی کے ذات میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی خوبیاں ہوں، جتنی بھی خوبیاں ہوں، ہر خوبی کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں وہ ہیں جن کا آغاز تو ہے لیکن ان کا اختتام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم منائیں، کیونکہ آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے تو ہم مومن ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا ایمان کا جو مرکز ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لها،
تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ اپنی زبان میں کہنے لگے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں۔ عرض کیا حضور اور تو کچھ نہیں ہے، صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان کی کسر نفس ہی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، تو پھر گھبراتے کیوں ہو؟ قیامت میں تم وہی ہوں گے جہاں تمہارے محبوب ہوں گے۔ کہ جو نبی قیامت میں بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہے تو غلاموں پر لازم ہے نا کہ اپنے نبی کا یوم منائیں، اور اس انداز سے منائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو۔ آپ جو احکامات لے کر آئے ہیں ان احکامات کی تبلیغ ہو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ عام ہونے چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات آگے لے کے چلوں گا۔ ہم اپنے نبی سے محبت اس انداز میں کریں کہ ہماری نظریں اپنے نبی سے ہٹ کر کہیں اور جائیں ہی نہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے آ کر کسی نے یہ پوچھا کیا شیطان پر ہمیں لعنت بھیجنی چاہیے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگیں کہ دشمن کی بات وہ کرے جسے یار سے فرصت ملے، کہ جب رحمان سے خیال ہی نہیں ہٹتا تو شیطان کی بات کہاں آ گئی۔ اور ایک اور چیز، محبت کی دلیل جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو درداء حبک الشیء یعمی و یسم، اے ابو درداء جب تمہیں محبت ہوگی تو اس کی دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ تم اندھے ہو جاؤ گے، اور نمبر دو یہ کہ تم بہرے ہو جاؤ گے۔ کہ جہاں محبت ہو، محبت کرنے والا انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اسے پھر محبوب کے علاوہ نظر کچھ نہیں آتا۔ جمع جس طرف نظر جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو اسے ہر جگہ پہ محبوب نظر آتا ہے، اور پھر اسے اپنے محبوب کی باتوں کے علاوہ کوئی اور بات سنائی نہیں دیتی۔ تو انسان محبت کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کے ایک عاشق کا جب قصہ پڑھا تو وہ حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر ان کی شان میں انہوں نے شعر بھی کہا۔ یہ بات ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تصوف میں بہت بڑا نام ان کا اور بہت بڑا مقام۔ ان کے مرید نے جب انہیں تحفے میں خربوزہ پیش کیا تو یہ کھانے کی بجائے نا اسے سونگھ کر سبحان اللہ کہہ کر انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا، سامنے رکھ دیا۔ مرید سے رانا گیا، سیدھا سادہ تھا، کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا حضور سونگھنے کے لیے نہیں لایا، کھانے کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ خربوزہ کھاتے ہیں، لیکن مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ میرے نبی نے جب کھایا تھا تو کتنا کھایا تھا اور کیسے کھایا تھا۔ تو جب تک مجھے نہیں پتا لگے گا کہ میں اس طرح خربوزہ نہیں کھاؤں گا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ کامل بستام در تقلید فرد کہ اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ حضور کی اتباع میں اگر کاملین کو دیکھنا ہے تو بایزید کو دیکھیں کہ وہ خربوزہ نہیں کھا رہے، کہ جب تک میرے محبوب پیش نظر نہیں ہوں گے میں خربوزے کو نہیں کھاؤں گا۔ دیکھیں ہم حضور سے محبت کریں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ کیا بات کم ہے، یہ ہماری معراج نہیں کہ حضور بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشکات المصابیح میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے گاؤں کے رہنے والے، نام ان کا ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جب گاؤں سے شہر میں آتے تھے تو حضور کے لیے نا گاؤں کے تحفے، ترکاریاں، سبزیاں لے کر آتے، اور جب واپس یہ گاؤں جانے لگتے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شہر کی سوغاتیں تحفے میں دیا کرتے تھے۔ حضور تحفہ دیتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس فرد واحد کو، حضرت ظاہر ایک شخص ہیں، فرد واحد کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ اتنی محبتیں ایک فرد کو۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے حیرت یہ ہوتی تھی، حدیث کے اندر لفظ ہے کانا دمیمہ، کہ حضرت ظاہر جو ہے نا ان کی اگر ظاہری صورت دیکھیں تو کوئی سونی صورت نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے اور نئے نقش بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہمیں حیرت میں ڈالتی ہے وہ یہ کہ یہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں تو حضرت ظاہر نا بازار کے اندر بیٹھے ہیں اور سبزی فروخت کر رہے ہیں۔ اب نہ جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کا ارادہ کیا ہوا تھا اور کہاں جا رہے تھے، لیکن جب دور سے دیکھا نا کہ وہ ظاہر بیٹھا سبزیاں بیچ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے، وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ ساتھ تھے، کہتے ہیں اس طرح پیچھے سے آئے کہ حضرت ظاہر کو پتہ نہیں لگا کہ کون آ رہا ہے، اور آپ جب پیچھے آ گئے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
پیچھے آ کر حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ نا یوں ہاتھ رکھ لیے اور یوں ہاتھ رکھ کے نا انگلیوں کے پوروں سے حضرت ظاہر کی آنکھوں کو دبائے. مطلب کیا اس کا کہ بتاؤ میں کون ہوں. اب حضور کی انگلیوں کے پورے آنکھوں پہ پڑے ہو تو ٹھنڈ سینے میں نہیں اتری ہوگی. حضرت ظاہر کہتے ہیں وہ جیسے یوں ہاتھ آیا نا, اولاً تو میں نے کہا بھی آپ کون ہیں, لیکن جیسے ہی فلتفت فعرف النبی, حضرت انس کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے حضور کو پہچان لیا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا کہ یہ حضور ہے. اب ہوا کیا, حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ظاہر نے نا اب ہاتھ ہٹائے نہیں اور بتایا نہیں کہ آقا آپ ہیں. حضرت ظاہر نے اپنی کمر کو حضور کے سینے سے جوڑ دیا اور اتنا جوڑ دیا کہ کوئی کسر باقی نہیں رہے. وہ کسی نے مجاز پر کہا, لیکن یہاں یہ چیز حقیقت ہے کہ ڈر دے مارے اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اپنی کمر پیچھے لگائی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز لگائی, میں یشتری ھذا العبد, اس غلام کا ہے کوئی خریدار؟ اللہ, اس غلام کا کوئی خریدار ہے؟ حضرت ظاہر کہنے لگے حضور مجھ جیسے کوجے کا آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو خود کو کوجا کہتا ہے, رب سے پوچھ تیرا ملک کتنا ہے کہ نبی تیرے لیے رکے ہیں اور تیرے پاس آئے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ تجھ سے محبت کرتا ہے. کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت کریں گے تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں ہمیں اتنی ملیں گی کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, خوبصورت گفتگو جاری ہے آج کے دن ماشاءاللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے علماء مہمانان ذی وقار شخصیات اپنی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے. گفتگو جاری ہے, علماء ہمارے ساتھ ہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے راہ فلاح. مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلاح, اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے بھی لوگ اس کو نام دیتے ہیں. اور ماہ میلاد تو ہے ہی ماشاءاللہ, قریہ قریہ نگر نگر بستی بستی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اہتمام کر رکھا ہوتا ہے. جہاں تک رہی بات خرافات کی, جس طرح آغاز میں علامہ وقاص جعفر صاحب نے فرمایا تھا, تو میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو اس اعتبار سے کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں جس طرح یہ عقیدت اور محبت کا اس قدر جو ہے وہ لوگوں کا جذبہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, تو ہمیں اس جذبے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. ہمیں اپنے دوست احباب کا, اپنی فیملیز کا, اپنے دیکھنے والوں کا, سننے والوں کا, اور اسپیشلی بالخصوص ماشاءاللہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ اپنے صرف اور صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا اور اظہار کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہمیں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے, میرا اپنا ایک ذاتی موقف ہے کہ جہاں پر طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں پر ڈیکوریشن کی جاتی ہے, جہاں پر سجاوٹ کی جاتی ہے, گلیوں کو بازاروں کو سجایا جاتا ہے, مساجد میں جو ہے وہ درود و سلام کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں پر روحانی طور پر بھی ماشاءاللہ علم کی جو ہے وہ روشنی کو پھیلایا جاتا ہے, وہاں پر جسمانی طور پر بھی مختلف اقسام کی جو ہے وہ کھانوں کے ساتھ جو ہے وہ اقسام کی کھانوں کے ساتھ لوگوں کی خاطر توازی کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ اگر ہم ان دنوں میں بھی اپنے, اور ایسا لوگ کرتے ہوں گے, لیکن ایک میری اپنی سوچ ہے کہ اپنے دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ میلاد النبی کے دن بھی اگر آپ کو پروردگار نے اتنا عطا کیا ہے تو آپ اس آقا کریم کے نام پر جہاں پر خرچ کرتے ہیں, اس دن میں بھی آپ اپنے ان لوگوں کو, ان بھائی بہنوں کو بھی یاد رکھیے کہ جو اس خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسپیشلی ہاسپٹلز جو ہمارے بڑے پڑے ہیں, جو ہمیں نظر آتے ہیں, اگر اسی پورے ایک دن میں کوئی ایسا جو ہے وہ ایک گھنٹہ یا کوئی تھوڑی دیر کا وقت نکال کر ان لوگوں کے پاس جایا جائے اور ان کو بھی بتایا جائے
کہ آقا کریم کی ولادت کا دن ہے اور ان سے بھی محبت کا اظہار کیا جائے، وہ کسی بھی انداز میں کیا جائے، وہ آپ کا اپنا دل ہے، جس طرح آپ نے کرنا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے ہم آگے لے کر چلیں تو یقیناً یہ بھی میلاد النبی کے پیغام کے لیے بہت زیادہ عام انشاءاللہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب مزید گفتگو فرمائیں گے۔ جی، آپ نے بڑا ہی اچھا دوبارہ سے دیکھیں اس پلیٹ فارم کا مقصد بھی اور امت مسلمہ کے جتنے بھی ذی وقار اشخاص ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جی، اور یہی میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جو اصل مقصد ہے سوال کرنے کا، کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ہی نقطے کے اوپر جمع ہو سکیں۔ تو میری 2-3 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہو یا اس سے پہلے بھی ادیان موجود ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ کوئی بھی آپ مذہب پڑھنا چاہیں، تو یہ میں عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام، اصل میں کسی بھی چیز کا جو تعلق ہے، کسی مذہب کو سمجھنا ہو، کسی بھی ریلیجن کی اسٹڈی کرنی ہو، تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے علماء یا اسکالرز یا اس کی کتب یا بکس کو لگا لیں۔ تو جو بکس ہیں یا جو اسکالرز ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اس دین کے اندر ہے کیا، اس ریلیجن میں ہے کیا۔ تو اگر آپ کسی بھی مقصد کے حوالے سے کسی بھی ہماری کوئی بھی تقریبات آتی ہیں، کوئی بھی دن آتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا ہماری جو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو ہمارے اسلاف نے بکس لکھی ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بے شمار جو خرافات ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ جن خرافات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر علماء کا کسی بھی اس کا مسلک سے تعلق ہو، ہر عالم دین آپ کو یہ بتائے گا کہ دین کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں ان کے اندر اگر کوئی خرافات کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو شرع جس کی اجازت نہیں دیتی، تو آٹومیٹکلی عوام الناس جو ہے وہ مطلع ہو جائے گی کہ یہ چیزیں ہمارے کرنے والی نہیں ہیں۔ دیکھیے نا، آپ جس طرح مثال کے طور پر 25 دسمبر کو دن منایا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ دن مناتے ہیں، تو اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں، خرافات ہیں، جو ان کے اپنے اگر آپ ان کی بکس پڑھیں یا ان کے اسکالر سے بات کریں تو آگے ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ان کے دین کے اندر، ان کے مذہب کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویسے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری ولادت بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو آقا علیہ السلام ہے ہی رحمت۔ آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت تھی، آقا علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا بھی رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ میں کائنڈلی تمام لوگوں سے یہ کہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ پوری دنیا میں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وجہ سے پوری دنیا میں رحمت پھیلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر عرب میں جائیں نا، تو اگر کوئی 2 اشخاص آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیسرا آ کے کہتا ہے درود پڑھ لو، تو ان کے درود پڑھنے سے وہ ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اگر کسی کا اگر ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہو، چاہے وہ کوئی گھریلو جھگڑا ہو یا کوئی اور معاملے میں جھگڑا ہو، تو آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے، اگر ہم اس ذات سے وابستہ ہوں گے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کی بجائے وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ میں خرافات کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے میں پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپس میں جڑیں، اور آقا علیہ السلام وہ ذات ہے جس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہ آپ دیکھیے کہ جب سے اس آقا علیہ السلام کی ذات کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کیا گیا، اسی سے ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان کے امتی ہیں۔ اور دیکھیے نا، اگر کوئی کسی کو دن مناتا ہے اپنا، جس طرح 12 ربیع الاول کا دن ہے، عید میلاد النبی کا، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کیسے میلاد منایا، اسلاف نے کیسے دن منایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی علماء کا تو یہ موقف ہی نہیں کہ آپ 12 کو منائیں، علماء کا تو موقف ہے کہ ہر دن ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا ہے، اور صحابہ کرام نے کا ہر لمحہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھا۔ ان کا تو کوئی گوشہ ایسا تھا ہی نہیں جس میں وہ آقا علیہ السلام سے محبت
محبت نہیں کرتے. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں ان کی 3 بیویاں ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا جو مسجد نبی کے صحن میں موجود تھا. جب بھی وہ اپنے معاملات, گھریلو معاملات سے فارغ ہوتے تو وہ اس حجرے میں آ کے بیٹھ جاتے اور آقا علیہ السلام کے حجرہ اقدس کی طرف دیکھتے رہتے کہ جیسے ہی آقا علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پہلی نظر ابو بکر کی ان کے چہرے پہ پڑنی چاہیے. تو اس محبت کے ساتھ وہ ساری رات وہاں پر انتظار کرتے رہتے. تو یہ تو محبت کے تقاضے ہیں. اور جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے, حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا, ایک اور صحابی کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گناہ گار لوگ ہیں تو میں ان گناہ گار سیاہکار لوگوں کے لیے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا, آپ کی اتباع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس حد تک وہ کر سکے, جو اس کے دائرہ اختیار میں ہو جا, جس اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. تو ایک صحابی تھے, ان کے اوپر حد لگی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسا کام کیا, شراب نوشی کر لی ظاہر ہے ان کی, اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو حد لگے گی. تو جب ان کے اوپر حد لگائی گئی تو کسی صحابی نے ان کو کہہ دیا کہ آپ تو بڑے ملونوں والا کام کیا, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابی ہو کے یہ کام کیا. تو آقا علیہ السلام نے روک دیا, اور امام بخاری نے الفاظ کو نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. تو امام بخاری نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے یہ ایک ایسا عمل ہوا جو کہ خلاف شرع تھا, لیکن اس کے باوجود وہ آقا علیہ السلام نے گواہی دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے اس کی جو ہے وہ جب جو انفارمیشن لی تو معلوم ہوا یہ وہ صحابی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے. ہر بندہ آ کے اپنی داد رسی کے لیے آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو جاتے. کوئی کہتا میرا فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, کوئی کسی کا گھریلو مسئلہ ہوتا, کوئی اس کا کاروباری مسئلہ ہوتا. تو آقا علیہ السلام امت کے غم سن کے آقا علیہ السلام مغموم ہو جاتے, غم زدہ ہو جاتے. تو ان صحابی سے حضور کا غم دیکھا نہیں جاتا تھا, تو یہ فوراً ایسی لطیف بات کرتے تو آقا علیہ السلام اس کے اوپر مسکرا جاتے تھے. تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی. تو امام بخاری یہ نقل کرتے ہیں کہ اس صحابی سے حضور کا غم نہیں دیکھا جاتا تھا, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ محبت کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, سیاہکار ہیں, جو بھی وابستگی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے سے منانا چاہتے ہیں, وہ سیرت کا نام دے دیں, وہ آقا جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو وہ جیسے آپ نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, تو تیرا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. کہ حضور کا خلق بھی بڑا عظیم ہے, حضور کی خلق بھی بڑی جمیل ہے. تو لہٰذا کوئی حضور کا میلاد منائے, کوئی حضور کی سیرت منائے, دونوں حوالوں سے کہنا تو یہ چاہیے کہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہے, حضور کی سیرت کو اپنانا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے ہیں, حضور کی نعت خوانی کرنی ہے, حضور کو درود و سلام کے گوشے جو ہے وہ گلدستے جو ہے محبت کے وہ بھیجنے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس کے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں اور محبت ہمارے دلوں میں آقا کریم کی اجاگر ہو. اصل میں ہر جو ایک چیز ہے اس کے 2 پہلو ہیں, اور کچھ تھوڑی سی باتیں یہ بھی کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ شروع سے لے کر آج کے دن تک جب پیغام گیا ہے وہ ایک محبت والا پیغام گیا ہے. اور ماہ ربیع الاول مطلب میلاد النبی کا اہتمام جو ہے وہ ہر جگہ پہ لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں. اصل میں آج کا جو دن ہے 12 ربیع الاول, اس دن میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کام یا فلاں کام یا فلاں کام بالکل شریعت کے خلاف ہے, جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں, اور اس کو شریعت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے منانے کی تلقین ہمارے محراب و منبر سے الحمدللہ شب و روز نظر آتی ہے. علامہ صاحب قبلہ ہیں, مفتی صاحب ہیں, اور میں خود ذاتی طور پہ جو ہمارا میلاد النبی کے جو ہے وہ محافل میں مجالس میں آنا جانا ہوتا ہے, ہمیں خود اندازہ ہے ان سارے معاملات کا. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ جو 12 کو جیسے آج کے دن مطلب یہ جو پہاڑیوں کا کنسیپٹ ایک پہلے تھا, اب تو خیر بہت کم ہوتا ہوا ہمیں یہ نظر آیا ہے. ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ بچے وہ جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں نا, وہ کسی صاحب کے پاس گئے, شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, تو وہ جو ہے وہ اب ان کو پیسے دے رہا ہے اور وہ ساتھ میں پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آج 12 ربیع الاول کو کیا ہے. اب ان بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 12 کو کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو
وہ اپنے بچوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں, سکھانا کیا چاہتے ہیں. صرف ہمارا مل بیٹھ کر اور جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھنا, چراغا کر لینا, طعام پکا لینا, مقصد یہ نہیں ہے. آقا کریم کی محبت کو, فروغ کو عام کرنا ہے, اس کا حقیقی مقصد پیچھے کچھ اور ہے. لیکن اگر کچھ ایسے عناصر جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو اس کو خراب کرتے ہیں, خرافات کو بڑھاتے ہیں, خدا نہ ان لوگوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی ہمیں بچانا ہے. پھر یہ ڈھول کی تھاپ پر مختلف جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں عجیب سے خرافات میں ہم لوگ جا چکے ہیں. بارہ کو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. خدا را نہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق تھا, نہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ کبھی رہے گا. صبح صادق سے لے کر الحمدللہ آپ دیکھ لیں مصروفیات بھی کچھ ایسی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے. یہ ہے میلاد النبی کا پیغام, یہ ہے میلاد النبی منانے کا طریقہ جو ہم جس کو عام کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کچھ خرافات ہمیں نظر آ رہی ہیں, ہمیں ان کی روک تھام کرنا ہے. جس طرح کسی بھی جو ہے وہ اللہ کے ولی کا کوئی عرس آتا ہے, کوئی تقریبات ہوتی ہیں, تو جو مزار کے باہر کے معاملات ہوتے ہیں صاحب مزار کا ان سے تعلق نہیں ہوتا قطعاً. جو دین کا پیغام دینے والے, پھیلانے والے جو ہیں, ان کا قطعاً اسی سے تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن انہی خرافات کو ہمیں میلاد النبی پر بھی ختم کرنا ہے. صبح سے لے کر شام تک آپ طعام کا اہتمام کیجئے, آپ لنگر کا اہتمام کیجئے, آپ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملیے اور خوشیاں جو ہے وہ چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیں. لوگوں کو محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کی تلقین کیجئے. اصل میں یہ میلاد النبی کا پیغام ہے. اسی پر انشاءاللہ مفتی بہرام صاحب بھی اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے آج کے اس پروگرام میں. میلاد النبی کے حوالے سے بسم اللہ کیجئے گا مفتی صاحب, کنٹینیو کیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھا جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھا جائے, کیونکہ جب انسان محبت کرتا ہے تو وہ محبوب کو اپناتا ہے. اس کے قول کو, اس کے گفتار کو, کردار کو, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میں ہر وہ کام کروں جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, اور ہر اس کام سے رک جاؤں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. میلاد النبی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے. اب چونکہ بات ہو رہی تھی اور یہ سوال بھی اکثر گردش کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد کیسے منایا, تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد منایا نا, اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. کیونکہ ہم میلاد منا لیں گے 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن یا 10, 20 سال, 50 سالہ زندگی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے 350 سال مسلسل. اب وہ کیسے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 350 سال یا کچھ روایتوں میں 250 سال آتی ہے. ان کا وصال 35 ہجری میں ہوا, لیکن اس سے پرانی ان کی عمر ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ یہ جب انہوں نے گھرانے کے اندر آنکھ کھولی, ایران کے رہنے والے تھے, تو گھر والوں کا جو اب دین ہے وہ آتش پرستی تھا, وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. اور ان کی ڈیوٹی یہ لگی جیسے ہی ہوش سنبھالا کہ آپ نے یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں, اس آگ کو نہ بجھنے نہیں دینا. حضرت سلمان کہتے ہیں 1 دن ہوا, 2 دن, 3 دن, کچھ دنوں کے بعد نا میرے دل میں یہ خیال آیا, سلمان جو بجھ جائے وہ خدا تو نہ ہوا نا, اور جو محتاج ہو وہ خدا تو نہ ہوا. میری سمجھ سے یہ بالا تھا رہا. کہتے میں نے اپنے گھر بات کی, چونکہ شاہی گھرانے کے چشم و چراغ تھے. میں نے کہا جی آپ لوگ سارے غلط فہمی میں مبتلا ہیں, بجھنے والا بھی کبھی خدا ہوا ہے اور حاجت مند بھی کبھی خدا ہوا ہے. کہتے میں نے جب یہ بات کی نا تو میں اپنے اہل خانہ کے اندر باغی کہلوایا. تو المختصر یہ کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا اور میں گھر چھوڑ کر نکل پڑا. اس وقت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری میں ابھی سینکڑوں برس باقی تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو تھا اور وہی دین حق تھا. کہتے میں چلتا چلتا نا ایک راہب کی محفل کے پاس سے گزرا. وہ راہب نا اللہ کی تعریف کر رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں اور کل جگ اس کا محتاج ہے. کہتے اس نے توحید کو اس اعلیٰ انداز سے بیان کیا کہ میں متاثر ہوا اور میں نے اس کی خدمت شروع کر دی. اس راہب کے وصال تک میں ان کی خدمت پہ معمور رہا. جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے کہیں اور بھیج دیا, پھر ان کا وصال ہونے لگا, انہوں نے کہیں اور بھیج دیا. کہتے سلسلہ چلتا رہا. جو آخری راہب تھے نا, انہوں نے مجھے کہا سلمان میرے وصال کا وقت قریب آ رہا ہے, لیکن اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس تمہیں بھیجوں اور تمہارا دین محفوظ رہے, تم امن اور سلامتی کے ساتھ رہو. تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں گھبرا گیا. میں عرض کرنے لگا بھی آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا.
تو کہتے ہیں راہب مجھے کہنے لگے، حضرت سلمان کہتے ہیں راہب نے مجھے کہا آپ گھبرائے نہ، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں اور اپنی محفلوں میں جس نبی کی آمد کا قصہ سناتے آئے ہیں نا، اس نبی کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اب وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے بڑا اشتیاق ہو گیا کہ کتنے راہبوں سے حضور کی آمد کے قصے سنے ہیں، اور اب راہب بتا رہے ہیں کہ بالکل ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے پھر مزید پوچھا، میں نے کہا جی اور بتائیں حضور کی شان کیا، ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی نعت سننا چاہتے ہیں، حضور کی عظمت سننا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یار دی گل سنا سانو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے پوچھا کچھ بتائیں کہاں آئیں گے؟ تو راہب کہنے لگے یہ تو نہیں پتا ولادت کہاں ہوگی، لیکن اتنا میرے علم میں ہے کہ وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے جسے کھجوروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نشانیاں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ 3 نعتیں ہیں جو حضرت سلمان نے سنی اور اس کو مشعل راہ بناتے ہوئے حضور کی جستجو میں نکلے۔ کہتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی جو ہیں وہ تحفہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، مہر نبوت جس کے اوپر قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں راہب کا انتقال ہو گیا، رسومات ادا کی، اور میں وصیت کے مطابق چل پڑا۔ اب سوچ رہا ہوں کہاں جاؤں، تو میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ اس وقت تو لاری اڈوں کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ کہتے ہیں قافلے والوں کو میں نے کہا جہاں تم جا رہے مجھے وہاں لے جاؤ۔ اب ایک شاہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، خوبصورت ہیں، جوانہ ہیں، تندرست ہیں۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور حضرت سلمان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جب اس یہودی نے جتنا کام لینا تھا لے لیا، تھک گیا، اس نے پھر آگے بیچ دیا، پھر اس نے آگے بیچ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت سلمان 10 ہاتھوں میں بکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہاتھوں میں بکے، کس لیے کہ لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے دید کی لگن میں۔ اور جب 10ویں یہودی نے خریدا، حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے ہر مالک کو رج کے ستایا کہ یہ مجھ سے جان چھڑا لے۔ کہتے ہیں جب 10ویں والے نے خریدا نا مجھے، اور خرید کر صبح جب جس شہر میں ہم داخل ہوئے تو شہر کو دیکھتے ہی نا میری خوشی پھولے نہیں سما رہی، کیونکہ یہ وہی شہر ہے جو پہاڑوں کے درمیان ہے اور یہاں کھجور ہی کھجور ہے۔ کہتے ہیں میں نے اب یہ تہیہ کر لیا سلمان، اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا، اب تم نے یہیں رہنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس یہودی کی خدمت ایسی کی کہ کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نہ جانے کتنا وقت گزرا، ایک وقت وہ آیا اپنے مالک کی میں کھجوریں درخت سے اتار رہا ہوں تو مدینے کی گلی میں نعرہ گونجتا ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑ پڑا، میرے یہودی مالک نے مجھے پکڑا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ سن نہیں رہے کہ گلیوں میں نعرہ لگ رہا ہے کہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، تو میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے اضطراب کو جب دیکھا نا، میری بے چینی کو دیکھا، تو میرے مالک نے ایک تماچا میرے منہ پہ رسید کیا، کہا غلاموں کو کیا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اور قربان جاؤں اپنے نبی پہ کہ غلاموں سے سلوک ایسا ہو رہا ہے، اور وہی نبی غلاموں کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ اذان دیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو روکا کہ کہیں یہ بیچ دے گا تمہیں باہر تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں نے خود پر قابو پایا، کچھ دن گزرے، بات ٹھنڈی ہوئی تو میں نے اپنے مالک کو کہا چھوٹا سا کام ہے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کچھ کھجوریں چاہیے۔ اس نے کہا کچھ کیا، ساری لے جاؤ، تم نے مانگا ہی کچھ نہیں آج تک۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یوں منہ جھکایا ہوا ہے، سر جھکایا اور یوں آنکھیں کر کے دیکھ رہا ہوں کہ کھاتے ہیں کہ نہیں، تو آپ نے کھجور نہیں کھائی اور تقسیم کر دی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر کھجوریں لے کے آیا اور میں نے عرض کیا حضور تحفہ لے کر آیا ہوں، تو پہلی کھجور حضور نے خود کھائی اور بقیہ آپ نے تقسیم کر دی۔ اب کہتے ہیں میں سوچ یہ رہا ہوں
کہ مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں. میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ میں کس طرح کہوں حضور اپنے کمر مبارک سے قمیض ہٹائیں, میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں سر جھکا کے بیٹھا ہوں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. کہتے ہیں میں سوچ میں مبتلا ہوں, اتنے میں نا حضور نے مجھے بلایا. اور یاد رکھیں حضرت سلمان جب پہلے کھجوریں لے کر آئے نا تو حضور نے نہیں فرمایا کلمہ پڑھو. اب دوبارہ کھجوریں لے کر آئے, حضور نے نہیں فرمایا کلمہ پڑھو. کہتے ہیں حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے حضور نے نا آواز دی, سلمان ذرا میرے پاس تو آؤ. کہتے ہیں میں اٹھا قریب ہوا, آپ نے کہا سلمان میرے پیچھے آؤ. کہتے ہیں میں پیچھے آیا اور کہنے لگے سلمان دیکھو یہ میری کمر پہ نظر کیا آتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو آپ نے نا قمیض اٹھائی اور کہا سلمان کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مہر نبوت ہے اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے. کہتے میں نے جب مہر نبوت کو دیکھا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا سلمان اب کلمہ نہیں پڑھنا. عرض کیا حضور کلمہ؟ کہا وہ راہب نے جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام یہ دیا سلمان تم کیا سمجھتے ہو کہ سینکڑوں برس سے تم ہمیں ڈھونڈ رہے اور ہمیں تمہاری خبر ہی نہیں ہے. کیا بات. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس انداز میں منائے کہ حضور ہمارے میلاد پر توجہ فرمائے. بے شک ماشاء اللہ. ناظرین محترم بہت ہی خوبصورت گفتگو آج کے دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے, اور اپنے اپنے انداز میں یقیناً جو ہے وہ ہمارے تمام علماء نے مہمانوں نے بھی اور کوشش کی جستجو میں رہتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں چند منٹ کی حاضری اور نوکری پیش کی. پروردگار عالم صحیح معنوں میں آقا کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے اور محبت رسول کے اس پیغام کو جو ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. حضرت علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب کا بہت شکریہ, علامہ صاحب تشریف لائے, اور مفتی بہرام قادری صاحب بھی تشریف لائے, اور دونوں شخصیات نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آقا کریم کی سیرت کے اعتبار سے مقام مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے فرمائی. پروردگار عالم کا میں دعا ہے کہ مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. تمام دیکھنے والے سننے والے اپنی بہت سی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور حقیقت میں صحیح معنوں میں جو میلاد النبی کا پیغام ہے اس کو عام کیجئے. اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم اور اپنا فضل فرمائے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.